قیامت کا دن ہر شخص نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں بچ کر بھاگ جاؤں گا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لوگوں اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ قیامت کا زلزلہ جو ہوگا نا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد وهو ساجد فأكثر الدعاء صدر محترم، حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، پردے کے اندر میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آج کی بات میں جلسے کو لے کر شروع کروں گا کہ لوگ دین کی بات سننے کے لیے آئے اور آنے کے بعد بازاروں میں وہ گھومتا رہے، اور جو بیٹھ کر دین کی باتیں سنتا ہو، یعنی ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی باتیں بیٹھی ہوئی ہو، اور وہ سمجھ رہا ہے
अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी लड़की 7-8 साल की हो गई है, जिनका नाम नगमा खातून है। अगर कहीं पर भटकती फिर रही है या रो रही है, किसी बंदा से मुलाकात हो तो स्टेज पे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। 7-8 साल उम्र है उनकी और उनका नाम है नगमा खातून। हाँ, एक आदमी जलसा के नाम पर घर से निकला और आने के बाद वो कुरान और हदीस को छोड़कर उनके मजलिसों को, कुरान और हदीस के मजलिसों को छोड़कर जो बाज़ारों में घूम रहा है उसका हाल क्या है। और जो बैठकर दीन की बातें सुन रहे हो, हम आप सुन रहे हैं, उनका अजर सवाब अल्लाह ताला क्या देगा। हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे चंद मिनट, उसके बाद आगे हम देखेंगे, मंत्रों पर गौर करेंगे और उनकी बातों पर गौर करेंगे कि धर्म क्या है। लेकिन सबसे पहले हम इस बात पर गौर करते हैं कि एक आदमी मजलिसों में आकर बैठना और दीन की बातें सुनना, कुरान और हदीस की बातों पर अमल करना, उनका इनाम क्या है। आइए एक हदीस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं, गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, बहुत कीमती बात है। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो आसमानों से उतरने के बाद यानी दुनिया में वो चक्कर लगा रहे हैं और ऐसे महफिलों को और मजलिसों को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कुरान की बातें हो रही हो, जहाँ पे दीन की बातें हो रही हो, और वो तलाश कर रहे, ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे मनिहारी में मजलिस लगी है, दीन की बातें हो रही है, उलमा बता रहे हैं और बाहर से आकर दीन की बात बताकर आपको जा रहे हैं। वहाँ पे आकर फरिश्ते आते हैं, दुनिया भर के चक्कर लगाने के बाद जब आपके पास पहुँचता है तो वो फरिश्ते आपके पास उतरते हैं और आपके परों में ढांपने के बाद वो खुद भी बैठ जाता है और दीन की बातें सुनने लगते हैं। अब फजर हुई, महफिल ख़त्म होने के बाद वो फरिश्ते लौटते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास और जाने के बाद अल्लाह से सवाल करते हैं। लेकिन सवाल करने से पहले अल्लाह ताला उनसे रोक देता है कि तुम अपने जगह पे रुक जाओ, दरवाज़ा बंद है, तुम रुक जाओ, तुम्हें अभी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। उन फरिश्तों को रोक देते हैं और अल्लाह ताला सवाल करते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों तुम कहाँ से आ रहे हो, ज़रा बताओ, अभी जो तुम सफ़र करके आ रहे हो कहाँ से आ रहे हो। वो फरिश्ते जवाब देते हैं, आपके बंदे ने जो महफिल यानी लगा कर दीन की बातें बता रहे थे, उसी महफिल से, जिक्र के महफिल से, कुरान और हदीस के महफिल से उन बातों को सुनकर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछता है मेरे फरिश्ते बताओ, वो मेरे बंदे जो बैठकर कुरान की बातें सुन रहे थे वो क्या मांग रहा था और किस चीज़ की बातें कर रहे थे। अल्लाह ताला फरिश्तों से जब सवाल किया, फरिश्ते जवाब देते, अल्लाह ताला जन्नत की बात कर रहे थे कि जन्नत कैसा है, जन्नत में जाना है, जन्नत में हमें दाखिल होना है। अब अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों क्या वो मेरे बंदे जन्नत को देखा है। फरिश्ते जवाब देते हैं नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो देख ले तो उसका हाल क्या होगा। अब कहता है, अगर वो जन्नत को देख ले तो ये सोचेगा और ये दुआ करेंगे आपसे, या अल्लाह ताला तू मुझे जहन्नम से बचा ले। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अल्लाह ताला सवाल करते हैं, जहन्नम क्या उसने जहन्नम को देखा है। अल्लाह फरिश्ते कहते हैं नहीं, उसने जहन्नम को भी देखा नहीं। अगर अल्लाह ताला कहता है अगर वो जहन्नम को देख ले तो उसका हाल क्या होगा। अब अल्लाह फरिश्ते कहते हैं वो जहन्नम से पनाह तलब करेंगे, ये दुआएं करेंगे, अल्लाह मुझे तू जहन्नम से बचा ले, मुझे तू इस जहन्नम से दूर कर दे, ये दुआ करेंगे। हाँ, तो अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ जो बंदे बैठ कर दीन की बातें सुन रहे थे मैंने उनको मगफरत कर दिया, जाओ वो जन्नती है। फरिश्ते गवाही देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस महफिल में आपके फला बंदे भी बैठे थे, उस मजलिस में अब्दुर्रहमान भी थे, अब्दुल्ला भी थे। इस तरीके से जितने भी लोग बैठे रहते हैं दीन की बातें सुनते हैं, सारे लोगों का नाम एक एक करके बताते हैं। फिर कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने देखा उसी मजलिस से बैठने के बाद, यानी उसने झांक कर देखने के बाद वो बाजारों में घूम रहे हैं। हाँ, वो बाजारों में घूमते रहते हैं, कुरान की बातों को छोड़कर वो
بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو یہ کام ایسا کر رہا ہے، جو بازاروں میں گھوم رہا ہے، جو قرآن کی باتیں چھوڑ کر، جو حدیثوں کی باتوں کو چھوڑ کر بازاروں میں گھوم رہا ہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں زیادہ بات ہی نہیں بتاؤں گا، کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم ہے۔ اب سمجھ جائیے محفل میں بیٹھنا ہے یا بازاروں میں گھومنا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، ابھی میں آ رہا ہوں باہر سے، میں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ لڑکیاں بھی بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ اللہ نے اسے کہا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پردے میں رہو، وہ لڑکیاں بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مجلسوں میں بیٹھنے اور قرآن کی باتیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت دینے کی بات کی ہے، اور تم بازاروں میں گھوم رہی ہو؟ باتیں ہو رہی ہے۔ آج تو نوجوانوں کے اندر ایک فتنہ یہ موجود ہے، دشمنوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اور خاص کر کے مسلمانوں کے لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ موبائل ہے یا نہیں؟ موبائلوں کے اندر ہم 110 یوز کرنے والے سامان ہیں، ان میں سے 10 صحیح غلط ہے، 100 صحیح ہے، لیکن آج کا نوجوان انہی چیزوں کے پیچھے پڑے۔ ہاں، اور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا عادی بن جائے تو کامیاب ہو جاؤں گا، دنیا میں جنت کا ٹھکانہ بنا لوں گا، دنیا میں رہ کر قرآن کی باتوں کو چھوڑ کر مرنے کے بعد میں جنت کا ٹھکانہ بنا لوں گا۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، میں ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو موبائلوں کا صحیح یوز کر رہے ہیں، جو قرآن کی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ جب قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے اندر یہ فتنہ بھی موجود ہے، جو دشمنوں نے ہتھیار دیا ہے، وہ ان ہتھیاروں کا استعمال اس طریقے سے کر رہا ہے کہ گھر کے اندر داخلے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ ہاں، ماں باپ بھی سوئے ہوئے ہیں، بستر پر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھ لو اگر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو یہ یاد رکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ تم موبائلوں میں ایمان کا سودا نہ کرو، انگلی ٹچ کرتے ہیں، اب ایمان کا سودا اسی میں ہے۔ اس لیے اگر تمہیں ایمان بچانا ہے تو اچھی یعنی قاریوں کی آواز میں قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے اچھے قاریوں کی آواز میں قرآن کی تلاوت ہے، تو ان چیزوں کا عادی بنایا کرو، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ ہے، سوئے ہوئے ہیں، وہ رات بھر چیٹنگ کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس اسی پر وہ لگے ہیں۔ نوجوان آج ان چیزوں کا عادی بنے ہوئے ہیں، نوجوان آج فلموں کا عادی ہے، نوجوان آج گانوں کی عادی ہے۔ یہ محفل جلسے کا ہے، قرآن و حدیث کی ہے، یہاں پہ دین کی بات بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں آؤ، ایمان کی تازگی پیدا کرو، آؤ اور تم نماز پڑھنے کے طریقے کو اور جس طریقے سے بتایا جائے اس پر عمل کرو، نبی کے طریقے کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، اے لوگوں تم دیکھو گے ایک آدمی یعنی ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھی بھاگے گی۔ یہ حالات ہے، اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب تک تو میں نے ایمان کی باتیں کی ہے کیونکہ آ چکے ہیں، اب ان کی باری ہے، تو آئیے میں ایک پیغام میں آپ لوگوں کو لیے نہیں عورتوں کے لیے دے کر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ آئیے غور کیجئے، اللہ کے نبی ایک دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر جا رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی گزرا۔ اللہ کے نبی نے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ مدرسے میں لوگوں یعنی تعاون کیا کرو، پیسے دیا کرو۔ جب یہ بات سن لی تو یعنی عورتوں نے، ان لوگوں نے سوال کی اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ یہ معاملے کو دیکھ کر اللہ کے نبی سے ان عورتوں نے سوال کی یا اللہ کے رسول آخر ایسا معاملہ کیوں ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس لیے کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ اور ایک حدیث پر غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن زیادہ تر عورتیں جہنم میں جائے گی۔ ہاں کیوں؟ عورتوں نے سوال کی اس لیے کہ تم شادی کرنے کے بعد 10 سال گزر جانے کے بعد 15-20 سال گزر جانے کے بعد کوئی پرواہ نہیں، تم گزر رہے ہو یعنی 5 بچے کا تم ماں بن چکی ہو، لیکن تم اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہی ہو، معاملہ کیا ہے؟
یہ معاملہ ہے۔ اگر ایک دن کوئی چیز کمی ہو جائے، ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو تم کیا کہتی ہو شوہر سے کہ تو نے میرے لیے آج سے لے کر بچپن جب سے شادی ہوئی ہے تم سے میں نے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں ہے، تم سے کوئی میں نے بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ معاملہ ہے کہ شوہر کے نافرمانیوں سے بچو۔ اے عورتوں، آؤ میں تمہیں 4 چیزیں بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں 4 چیزیں دے کر جاتا ہوں۔ میں اپنے گھروں سے لے کر نہیں آیا، میں اپنے گھروں سے بنا کر نہیں لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی عورتوں کے اندر یہ 4 چیزیں، یہ 4 خوبی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور جنت کے ایک دروازے مقرر نہیں، جنت کے ایک دروازے ان کے لیے مقرر نہیں، یعنی سارے دروازے کھلے، کہیں گے کہ جاؤ، جس دروازے سے جاؤ داخل ہو جاؤ۔ وہ کیا 4 چیزیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، یعنی یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور یعنی شوہر کی خدمت کرتی ہو۔ نمبر 2 3 کیا کہا کہ جو عورت یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہو۔ اور نمبر 4 جو عورتیں رمضان کے روزے رکھتی ہو۔ یہ اگر 4 کامیں کر لیں، یہ 4 کام اگر ایک عورت کر لیں تو اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میں نے آج بتا دی عورتوں کے لیے۔ چلیے میں نے اب تک دین کی باتیں کی، اسلام کی، ایمان کی باتیں کی، ان کو چھوڑ دیجئے، صرف ان 4 باتوں پر عمل کیجئے اور چلے جائیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں تمہیں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہہ دیے۔ اور آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت لعن طعن کرے، جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نظروں سے دور رکھ دے گا کہ ہٹو، تو نے دنیا میں رہ کر شوہر کی نافرمانی کی، تو نے دنیا میں رہ کر قرآن کی باتیں کی، اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دو ان کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ آئیے اور ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ، جن تینوں آدمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ نمبر 1 والدین کے نافرمانی کرنے والے، یعنی جو آدمی والدین کے نافرمانی کرتا ہو۔ نمبر 2 یعنی وہ عورت، یعنی وہ آدمی، وہ انسان جو گھر میں رہتا ہو اور ان کے گھروں میں برائیاں ہو رہی ہو اور اسے اپنے بیٹھ کر دیکھتا ہو، اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ نمبر 3 وہ عورت، وہ لڑکی جو جلسے میں آ کر دین کی باتوں کو سننے کے بجائے وہ بازاروں میں گھومتی ہو، اور وہ عورت جو ان باتوں کو سننے کے بجائے وہ مرد جیسے کپڑا پہنتی ہو، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آئیے، اگر آپ دین کی باتیں نہیں سنیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے مجلس میں بیٹھیے، دین کی باتیں سنیے، قرآن کی باتوں پر عمل کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ٹھکانہ جہنم کا بجائے جنت کر دے گا۔ اس لیے ہمیں جہنم سے بچنا ہے اور ٹھکانہ جنت کرنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ جنت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تھی میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس ملک اور اس پریشانیوں میں ایمان کو بچانے اور عورتوں کو ان 4 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔